अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। आप लोगों ने देखा है ये मदनी सूरतों के मरकजी मज़ामीन का हैंड आउट? जी सर। जी सर, है हमारे पास। नहीं, आपके पास होने का मतलब ये नहीं है कि आपने इसको पढ़ा है या नहीं। हेलो जी पढ़ा है, जी सर पढ़ा। हेलो अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा है। एजाज मीर साहब, सलाम अलैकुम। सर, आपने ये पढ़ा है हैंड आउट जो हमने आपको भेजा है मदनी सूरतों के मरकजी? सर मेरे पास तो नहीं है। तो सर आप हमें कम से कम इतला तो देना, आप अपना नंबर भेज दें, हम आपको भेज दें, ताकि ये बड़ा डेटा है इसके अंदर। ठीक है सर, जी होगा। तो आप मुझे आज अपना नंबर मेरे नंबर पे भेज देंगे, मैं आज ही आपको भेज दूंगा। ठीक है। जज़ाकल्लाह। इरम शाहिदा साहिबा, आपने पढ़ा है नहीं? सर एक नजर मैंने डाली थी सर, वो जी सर पढ़ा है, पढ़ा है। बहुत डेटा है सर इसमें। वो सारा दूसरी वाले डिटेल में से नहीं जितना पढ़ा डेटा सर, था लेकिन पढ़ा है मैंने। पूरा बहुत अच्छा खुलासा है, कलेक्शन है। मदनी सूरतों का खुलासा है, जी सर, आइटम बहुत अच्छा वाइज है, कलेक्शन है। किस आयत में है, क्या मजमून है, वो सारा उसके अंदर मौजूद है। आप लोग चीजों को ढंग से पढ़ते नहीं हैं, ये सबसे बड़ा मर्ज है। अगर जी आप सर। इसको हैंडआउट को दोनों मैंने आपको भेज दिए हैं, मक्की भी और मदनी भी, अगर आप उसको पूरा समझ के पढ़ लेंगे, आपके सामने पूरे कुरान के मज़ामीन आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने उसको संभाल के रख दिया तो फिर आप कभी भी कुरान के मरकजी मज़ामीन मदनी और मक्की सूरतों के इस तरह नहीं समझ सकते जिस तरह हमने इसको पूरी तरह खोल के बयान किया है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जिसको हैंडआउट नहीं मिले वो हमें कॉल करके बताए, ताकि हम भेज दें, और आप इनको थॉरोली पढ़ें। सवाल हो तो मुझसे करें। जी सर। सर आपने बहुत मेहनत की है, मैं इसको देख रही थी, मैंने कहा इस पे सर ने कितनी मेहनत की है, बहुत जबरदस्त बनाया हुआ है आपने। हाँ, जज़ाकल्लाह। लेकिन वो मेहनत इसलिए नहीं की कि मुझे आप तारीफ करें, मेहनत इसलिए की कि हम सब कुरान सीखें। जी सर, जी सर, बिल्कुल। अच्छा, अब इसी के ये जो मदनी सूरतों के मरकजी मज़ामीन वाला हैंड आउट है, आज इसमें हम गज़वात को ज़रा तफसील से करेंगे, क्योंकि मैंने बाहर भी देखा जब मैं अमेरिका में था कि लोग बड़े गलत इल्ज़ाम लगाते हैं और वो कहते हैं कि जी इस्लाम में तो तलवार से इस्लाम फैला है। ये बात बिल्कुल गलत है। आज मैं आपको उस सारी जंगों का खुलासा भी लिखवाऊंगा और फिर उसका हम बयान भी करेंगे। अच्छा, मदनी सूरतों में अगर आप नोट फरमाएं तो जिहाद के अहकामात मौजूद हैं। आज मुसलमानों को पता ही नहीं कि ये जिहाद जो है, पहले जिहाद को समझ लें। एक है नफ्स के खिलाफ जिहाद, सबसे पहला। किसके खिलाफ? अपने नफ्स के। अपने नफ्स को मजबूर करना, उसके खिलाफ पूरी कोशिश करना कि उसका तज़किया हो जाए, उसको मजबूर करना कि वो कुरान और सुन्नत का इल्म सीखे और उस पर अमल करे। ये जिहाद बहुत ही जरूरी जिहाद है, पहला। इसको कहते हैं जिहाद बिन नफ्स। कभी इंशाल्लाह इस पे लेक्चर अलग रख लेंगे ताकि आपको पूरी तरह ये बात समझ आ जाए। उसके बाद जो है माशरे में बुराइयों के खिलाफ जिहाद। तो जितनी बुराइयां हैं माशरे में, यानी फहाशी, मुनाफकत, दीन से दूरी, इन चीज़ों का हल निकालना, इसके लिए कोशिश करना,
تو یہ ہے دوسرا جہاد، کافروں کے خلاف جہاد، تیسرا اور اہم جہاد۔ اگر آپ کافروں کے خلاف جہاد نہیں کریں گے تو وہ آپ کو اسی طرح جس طرح آج آپ نے دیکھا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کشمیر میں دیکھ رہے ہیں، آپ فلسطین میں دیکھ رہے ہیں، آپ شام میں دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں ملکوں میں دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہے یہ کافر جنگ مسلط کر کے، اور اگر آپ جنگ اس کے خلاف لڑائی نہیں کریں گے، ان کے خلاف جہاد نہیں کریں گے، تو وہ دنیا میں اسی طرح کفر کو قائم کریں گے۔ اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَإِن تَنْصُرُوا اللَّهَ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، يَنْصُرُكُمْ، وہ پھر تمہاری مدد کرے گا۔ اور یہ اللہ کی مدد کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے، وہ پوری طاقت اور قدرت رکھتا ہے، لیکن اللہ کے دین کے لیے جو انسان کوشش کرتا ہے، اس کے لیے جو جہاد کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کمال فضل دیکھیں، وہ اپنی مدد، اللہ کا تعالیٰ کہ تم میری مدد کر رہے، اور یہاں شرط ہے، اللہ کب تمہاری مدد کرے گا؟ ان تنصر اللہ، یہ شرطیہ جملہ ہے، ان تنصر اللہ، اگر تم مدد کرو گے، ینصرکم، پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ لہذا اس معاملے میں اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ پر یہ لازم کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو جہاں جہاں ضرورت ہو، اس اور جہاں جہاں کفر تلوار لے کے نکلے، ان کا فرض ہے کہ اس کفر کی سرکوبی کریں۔ یہ جہاد مسلمانوں پر فرض ہے، اگر نہیں کریں گے بالکل وہی حالت ہوگی جو آج آپ دنیا اسلام میں دیکھ رہے ہیں۔ جہاد چھوڑا ہے، ذلت اور پستی مقدر۔ اب اپنے ملک میں دیکھ لیں ڈکٹیشن کفر کی۔ اچھا، اب اس کا احکامات آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے صفحہ نمبر 21 پر، مدنی صورتوں میں جہاد کے احکام نکال لیا آپ نے؟ جی سر۔ جی اچھا، اب اگر آپ دیکھیں تو پہلے سورہ حج جو 22 نمبر پر ہے، اس میں حکم آیا ہے، اور یہ وہ صورت ہے جو ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے، یہ یاد رکھیں۔ اس کا ایک رکوع مکی ہے، دوسرا مدنی ہے۔ اس کے بعد سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 47 نمبر پر ہے، اور وہاں آپ دیکھ لیں کس قدر حکم آیا ہے جہاد کا۔ یہ بھی مدینے میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ اور پھر سورہ بقرہ، یہ صورت نازل ہوئی ہے غزوہ بدر سے پہلے، یاد رکھیں، بالکل اوائل صورتوں میں سے۔ ذرا دیکھیں کہ جہاد اور قتال کے احکامات آئے ہیں۔ سورہ نساء کب نازل ہوئی ہے بھلا؟ کون بتائے گا؟ جلدی بتائیں۔ جنگ احد کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اب یہی ہمیں پتہ نہیں ہے تو اس کے دیکھیں، سورہ نساء 4 نمبر پر ہے، کس قدر احکامات ہیں، صورتوں کے نام آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد سورہ انفال، اور سورہ انفال نازل ہوئی ہے جنگ بدر کے بعد۔ اور آپ دیکھ لیں اس میں کس قدر احکامات ہیں، اور ساری تفصیلات بمع آیات کے موجود ہیں آپ کے پاس۔ اسی طرح اس قرآن میں بھی توبہ کے بعد، انفال کے بعد توبہ ہے۔ اور بلا انفال اور توبہ کی خاص بات کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ قرآن آپ نے سمجھ کے نہیں پڑھا؟ دونوں کا مضمون ایک ہی ہے۔ نہ، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ جہاد ہے، بالکل ٹھیک ہے،
اب بڑے غور سے سنیے. پہلی جنگ کفر اور اسلام کی انفال ہے، اس کے بعد سورہ انفال نازل ہوئی ہے. جنگ بدر پہلی جنگ ہے، اس کے بعد سورہ انفال نازل ہوئی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی غزوہ تبوک ہے، جس کے دوران اور بعد میں سورہ توبہ نازل ہوئی. یہ ہے ان کا خاص ربط. جنگ بدر سب سے پہلی جنگ ہے کفر اور اسلام کی، اور غزوہ تبوک سب سے آخری غزوہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ان دونوں کے درمیان سارے غزوات اور وہ سرایہ ہوئے ہیں. تو ان دو کو اکٹھا رکھ کے اور جو احکام جہاد ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، تفصیل سے ہیں. اب پڑھنا آپ کا کام ہے. آپ کے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے، موجود ہے نہیں ہے؟ جی جی سر موجود ہے. اچھا، اب آ جائیں اگلے صفحے پہ. جہاد کے اغراض و مقاصد بھی قرآن نے بیان کر دی ہے کہ یہ جہاد و قتال ہوگا کس مقصد کے لیے. اس کی پوری تفصیلات آپ کے سامنے انفال اور توبہ سے اغراض و مقاصد کے تحت موجود ہیں بمع آیات نمبر کے. پھر آپ اسی پیج پہ آپ نیچے دیکھیں تو آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ مجموعی طور پر کنسالیڈیٹڈ جو ہے جہاد و قتال کا ہر صورت میں، سورہ حج میں، سورہ محمد میں، سورہ بقرہ میں، سورہ انفال میں، آل عمران میں، سورہ نساء میں، یہ ساری تفصیلات آپ کو مل جائیں گی. ٹھیک ہو گیا؟ کوئی سوال یہاں تک؟ بات کلیئر ہے؟ پڑھنے پر کلیئر ہوگی، جی میں سر بتا دوں گا آپ کو. جی ہاں، سر. لیکن آپ خدا کے لیے اس کو پڑھیں. یہ بہت ڈیٹا ہے آپ کے پاس. اس سے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ ہم نے بحیثیت امت قرآن کے کتنے بڑے حصے سے غافل ہیں، نیگلیکٹ کر رکھا ہے. اور آج ذلت اور پستی کی صرف وجہ یہ ہے. جب بھی کوئی قوم، مسلم قوم، جہاد و قتال سے گریز کرے گی، پہلو دہی کرے گی، دنیا میں ذلت اس کا مقدر ہوگی. اور جب یہ قوم یا اس کا کوئی گروہ ڈٹ کے قرآن و سنت کے مطابق جہاد و قتال کرے گا تو وہ اسی طرح سرفراز ہوگا دنیا میں جس طرح پہلے صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں ملی حکومتیں اور آپ نے دنیا میں اصلاح کی. اور آج آپ کے سامنے مجاہدین افغانستان ہے. انہوں نے جہاد و قتال کیا 20 سال، اور دنیا کی ساری طاقتوں کو بشمول مسلمانوں کے جو اس میں ان کے حصہ دار رہے کافروں کے، سب کو آج حسرت اور پریشانی شکست کی وجہ سے اس لیے جیتے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ کی تائید اور نصرت تھی. مومن اگر مومن ہو تو کبھی کافر اس پہ غلبہ نہیں پا سکتا بشرطے کہ مومن ہو. لیکن اگر وہ جہاد اور قتال سے گریز کرے گا تو وہ غلام ہو کے زندہ رہے گا، چاہے اس کے پاس ایٹم بم ہی کیوں نہیں. اب جو آج آخری ہمارا آپ کے آخری پیج 26 پہ ہے، مدنی صورتوں میں غزوات پر تبصرہ. میں ایک ایک صورت کا آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ پین اور پنسل لے لیں. میں انشاءاللہ اس کو بھیج بھی دوں گا آپ کو واٹس ایپ، تاکہ آپ کے سامنے یہ چیز رہے. اب ذرا غور سے دیکھیں، پہلا تبصرہ کس پہ ہے؟
غزوہ بدر کب ہوا ہے؟ سامنے رکھیں، کب ہوا ہے سر غزوہ 2 بدر؟ ہجری رمضان 2 ہجری 2 میں ہجری میں. اچھا، اب رمضان 2 ہجری، ہم لوگ تھوڑا سا اندازہ تو کریں کہ اس وقت کافروں نے حملہ کیا مدینے پر، جس وقت مسلمانوں کو اپنے کھانے پینے رہنے کا بھی مسئلہ بہت بڑا تھا، بہت بڑا تھا. کیوں؟ مدینے میں جو امیر لوگ تھے وہ تو یہودی تھے، یہ انصار جو ایمان لے کے آئے تھے یہ تو غریب لوگ تھے. ادھر سے مکے سے مہاجرین بھی آ گئے اور حکومت بھی اسلامی اعلان ہو گیا. تو ان حالات میں اس وقت کافروں نے حملہ کر دیا. اور غزوہ بدر میں آپ لکھیں کافروں کا لشکر جو تھا وہ 1000 تھا اور مسلمانوں کا لشکر جو تھا وہ 313 تھا. اور 70 مقتول ہوئے، کن کے؟ کافروں کے 70 بڑے بڑے سردار، اور 70 ہی قیدی بنائے گئے، اور مسلمانوں کے 14 افراد شہید ہوئے. یہ تو تھا لشکروں کی تعداد، اور پھر کتنے لوگ کافروں کے قتل ہوئے، مسلمانوں کے شہید ہوئے، اور کافروں کے 70 لوگ قیدی بن گئے. اب آپ اندازہ کریں کہ رب کی تائید اور نصرت کیسی تھی کہ بدر میں اتنی کم تعداد، اتنا اسلحہ کم ہونے کے باوجود، بالکل افغانستان میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو فتح عطا فرمائی. کوئی سوال اس پر؟ اب ذرا آپ تو سوال نہیں کر رہے، لکھیں اس کے اسباب کیا تھے، اس جنگ غزوہ بدر کے اسباب. پہلی بات جو تھی وہ قریش مکہ نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے قتل کے منصوبے سے بچ کے نکل گئے ہیں، تو انہوں نے عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس سے ساز باز کر لی، کیونکہ اس کو عبداللہ بن ابی کو یہ جو 2 قبیلے تھے نا انصار کے، انہوں نے طے کر لیا تھا کہ اب اس کو بادشاہ بنا کے ہم آپس میں صلح کر لیں گے. لہٰذا اب یہ منافق جو تھا یہ اپنی بادشاہت کے چکر میں اسلام تو قبول کر لیا، تو قریش مکہ نے اس کے ساتھ بھی ساز باز کی کہ وہ ان کی ہیلپ کرے گا تاکہ مکے میں مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں. دوسرا ان کو یہ ڈر لگ گیا تھا، سب سے بڑا ڈر، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے مدینے میں بیٹھ گئے، اور مدینے کی ایک بہت بڑی اسٹریٹجک حیثیت تھی. بولا وہ کیا تھی؟ بتائیں جلدی سے. یہ ہیں وہ چیزیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. مکے والے جب بھی جاتے تھے شام کو تجارت کے لیے، جو ان کا پیشہ تھا، تو وہ اس کے بحر احمر اور مدینے کے بیچ کے راستے سے گزر کے جاتے تھے. تو ان کو ڈر یہ لگ گیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پہ قبضہ کر بیٹھے مدینے میں حاکم بن کر، تو ہم تو گزر نہیں سکیں گے، ہمارا کھانا پینا کیسے چلے گا. یہ تھا دوسرا ان کا مسئلہ. اور تیسرا جو ان کا مسئلہ تھا، ان کو ڈر یہ تھا کہ یہ کعبے کی وجہ سے ساری عزت ہے ہماری، ہم اس کے متولی ہیں، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں طاقت پکڑ کے اور ہم پر حملہ کر کے کعبے پہ قبضہ کر لیتے ہیں تو ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جائے گی. تو ان کو کعبے کی تولیت کے خاتمے کا ڈر تھا. نمبر 3. نمبر 4، ان کو سخت دشمنی تھی انصار سے. انصار سے کیوں دشمنی تھی؟ کیوں دشمنی تھی؟ کیونکہ انہوں نے مہاجرین کو جگہ دی تھی سر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر اپنا حاکم بنا لیا تھا. انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا
مکے میں حج کے دوسرا جو ان کا تھا گروہ، اس پہ قریش سخت پا تھے. انہوں نے کہا تھا اور انہوں نے ثابت کر دیا، اللہ اکبر، قرآن آپ پڑھتے نہیں ہیں، حدیث آپ پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کے مزے کیسے آئے آپ کو؟ سبحان اللہ. انصار مدینہ نے دوسری جو وہ تھی ان کی معاہدہ تھا وہاں مکے میں حج کے موقع پر، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول تشریف لے آئیں آپ، ہم آپ کے لیے قربانیاں دیں گے، آپ کے لیے وہ سب کچھ کریں گے جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں. اور انہوں نے کر کے دکھایا. ہائے ہائے. پھر اللہ رب العالمین نے ان کو کیا اعزاز بخشا ہے انصار کو، پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ آپ کو. رب العالمین کے نبی برحق فرماتے ہیں، حدیث صحیح حدیث، انصار سے محبت ایمان کی نشانی ہے. انصار سے محبت ایمان کی نشانی ہے، اور ان سے بغض منافقت کی نشانی ہے. یہ ہے مقام انصار کا ان کی قربانیوں کی وجہ سے. یہ موضوع بڑا لمبا ہے، میں معذرت خواہ ہوں، لیکن اس کو بیان کیے بغیر بات بنتی نہیں ہے. دین کو جتنی کامیابیاں ملی اس میں بہت بڑا حصہ ہے مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کا. سر دین سر پوچھنی ہے، السلام علیکم سر، یہ ذرا پھر ایک دفعہ دہرا دیجیے. انصار سے محبت اللہ کی نشانی ہے، اور کیا اگلی؟ انصار سے محبت ایمان کی نشانی ہے، اور انصار سے بغض نفاق کی نشانی ہے. جی سر جزاک. سر یہ بات جو آپ نے کہی ہے، یہ حدیث سر یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے ہوگی، اس لیے کہ سر اب ہم تو انصار سے محبت، ٹھیک ہے ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں اس طرح کہ انہوں نے ایسا کیا، بہت اچھا، نبی کو پناہ دی اور اس طرح سے، تو لیکن سر اب ہمارے اوپر کیسا یہ لاگو ہوگا؟ ہم ان کے لیے وہی جذبات رکھیں جو حدیث میں بیان ہوئے ہیں. جی بڑی سیدھی سی بات ہے. سر ابھی بھی تو کافی لوگ ہیں جن کا نام انصار کے نام سے ہے، تو کیا ان میں بھی یہ جذبہ ہے؟ کیا سارے سید ایسے ہی ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ نہیں، بالکل نہیں. تو پھر بات سمجھیں آپ. نام سے کیا ہوتا ہے؟ اصل عمل ہے. حضرت نوح کا بیٹا ان کے سامنے شکار ہوا اس کا عذاب کا، وہ کافر تھا. اچھا، اب آپ دیکھیں یہ وجوہات ابھی بیان ہو رہی ہیں کہ کیوں انہوں نے اتنا بڑا حملہ کیا اتنی بڑی تیاری کے ساتھ، اور کس طرح ذلیل ہوئے. آپ کو اسٹیٹسٹکس میں نے آپ کو لکھوا دی ہیں. اچھا، اس کے بعد ایک دو بڑے واقع ہوئے. ایک قرظ بن فہری ایک شخص تھا، اس کا حملہ جو ہے، اور پھر ایک اور بڑا مسئلہ کہ تجارتی قافلہ جو ابو سفیان لے کے گیا ہوا تھا شام، وہ واپس آ رہا تھا. ان کو ڈر یہ تھا کہ مسلمان کہیں اس پر حملہ نہ کر دیں. اور ایک عمرو بن حضرمی شخص قتل ہو گیا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں. اب ان پر بدلہ لینا بھی وہ سمجھا جیسے کہ ہم پر. تو یہ وہ سارے وجوہات تھے جس کی بنا پر غزوہ بدر ہوا. اب جب یہ فتح ہو گئی تو پوری اس وقت کی دنیا میں، عرب دنیا میں، اور قریب کی ریاستیں تھیں آپ کی رومی اور ایرانی، ہلہ مچ گئی، ہنگامہ ہو گیا. تو فتح کے اسباب سنیے. جب فتح ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت جو ہے وہ مسلمہ بن گئی. کیا زبردست قیادت ہے جس نے کفار مکہ کو شکست دی ہے، 1000 کے لشکر کو. نمبر 2، قریش مکہ میں جو نظم و ضبط تھا، قریش مکہ میں تم فقدان تھا نظم و ضبط کا،
اتحاد کا بھی فقدان تھا، یہ دو ریزن. اور پھر اسی وقت اللہ کی رحمتوں سے بارش کا نزول ہوا. مسلمان اونچی جگہ پہ تھے، ان کے پاؤں جم گئے. کافر نیچی جگہ پہ تھے، وہاں کیچڑ بن گیا اور ان کے حوصلے پست ہو گئے. اور آپ کو پتہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا روب جو ہے نا اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ تو کافروں پر بھاری ہوتا ہے. یہ تھے اسباب. اور پھر ان کے حوصلے پست ہو گئے اور ان کے 70 لوگ قتل ہوئے، جس میں بڑے بڑے لیڈر تھے. اور سر ایک بات اور، غزوہ بدر میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے نا مدد کے لیے نبی صلی بالکل اللہ علیہ وسلم بالکل کے لیے. بالکل بالکل ٹھیک کہا آپ نے. یہ اللہ کی تائید تھی، اللہ کی نصرت تھی. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ سبحان اللہ. نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ بدر کی اللہ کے ہاں اہمیت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی اپنے فضل سے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور غلبے کی راہ ہموار ہوئی. جنگ بدر ایک نمبر 2 معجزہ ہے کہ 313 نہتھے لوگ کس طرح ان 1000 پر جن کے پاس سب کچھ تھا غالب آئے. بالکل ایسا ہی معجزہ جو افغانستان میں ہوا ہے. اسلام کی فوقیت. اب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ جتنا کفر ہے یہ تو بہت ہی ہلکا ہے کس کے مقابلے میں؟ اسلام کے مقابلے میں. قریش کی تجارت کا خاتمہ ہو گیا، کیونکہ اب اس شکست کے بعد ان کے لیے بڑا مشکل تھا کہ وہ مدینے کے قریب سے گزرے. اور پھر مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا یقین فراہم ہو گیا. اور اس کے ساتھ ایک مسئلہ اور ہو گیا کہ یہود جو سمجھ رہے تھے کہ بھائی کیا کر لیں گے یہ انصار، یہ ہمارے مظاہرے ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آ گئے ہیں تو کیا فرق پڑے گا. لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا تو ان کے حسد کی آگ بھڑک اٹھی کہ اوہو یہ اتنے طاقتور ہیں. دیکھیں نا قریش کے مقابلے میں تو یہود جو تھے وہ اتنے طاقتور نہیں تھے. اگرچہ وہ بڑے امیر تھے، گڑیاں قلعے ان کے اپنے تھے، لیکن وہ بڑے خائف ہو گئے. یہ ایک جنگ بدر کا میں نے آپ کو بتایا ہے اسباب کیا تھے اور اس کے نتائج کیا ہوئے اور اسٹیٹسٹکس. اب میں باقی نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس سے اگر میں سارا بتانا شروع کروں گا ایک ایک جنگ کا تو آپ کو بڑا مسئلہ ہوگا. یہ ہم سیرت میں انشاءاللہ بیان کریں گے اور یہ میں آپ کو بھیج دوں گا تاکہ آپ پڑھ لیں، اور جب سیرت میں اس کا لیکچر آئے گا غزوات پر تو آپ کے پاس مٹیریل موجود ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر ٹھیک ہے. جی سر ٹھیک ہے. اچھا، اب ذرا اس کو کنٹینیو کرتے ہیں مدنی صورتوں میں غزوات پر تبصرہ جو آخری ہے. غزوہ احد شوال 3 ہجری میں ہوئی. اچھا، غزوہ احد جو ہے نا یہ اصل میں وہ کہہ کے گیا تھا ابو سفیان نے غزوہ احد میں نہیں بلکہ وہ اس وقت سفر میں تھا، تجارتی قافلے کے ساتھ تھا. تو غزوہ احد میں کفار جو تھے وہ 10,000 کا لشکر لے کے آئے. 10,000، پہلے 1,000 تھا نا. اور مسلمانوں کا لشکر کا اس لیے پتہ نہیں کی کہ انہوں نے جو ہے وہ جنگ جو تھی وہ احد میدان احد میں ان کی صحیح تعداد موجود نہیں ہے میرے پاس. سر غزوہ لیکن احد میں 3,000 تھے، پکی بات ہے. 10,000 مکہ. جی سر، کیونکہ اچھا، مکہ کے 10,000 تھے جب مکہ فتح کرنے کے لیے گئے. مکے کا تو لشکر میں نے بتایا نا آپ کو. اچھا، یہ آپ بتا رہے ہیں 3,000 تھے. جی سر. اچھا، اب احد کا میدان جو لوگ آپ عمرے پہ گئے ہیں آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے، مدینے کے قریب ہے. وہاں ان کا مقابلہ ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گروہ کو، ایک درہ تھا جس کا پہاڑ کے پیچھے سے آ کے اور اس درے کے ذریعے پھر وہ انٹر ہو سکتے تھے. اس پہ جو
کچھ ایک گروہ کو متعین کیا اور ان کو منع سختی سے بتایا کہ آپ نے اس درے کو نہیں چھوڑنا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اچھا، جو ہی پہلا مقابلہ شروع ہوا تو مسلمان کافروں پر بھاری پڑے اور ان کو دھکیلنا شروع کر دیا، انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے بدبختی یہ کی کہ انہوں نے سوچا کہ اب تو فتح ہو گئی ہے، وہ لشکر بھاگ رہا ہے، کہیں ہمیں اس میں کمی نہ کریں مال غنیمت میں۔ انہوں نے درہ چھوڑ دیا اور پہنچ کے وہاں اب حضرت خالد بن ولید جو بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت کافروں کے ساتھ انہوں نے بڑے جنگجو تھے، آپ کو پتہ ہے سیف اللہ کا لقب پایا انہوں نے جب مسلمان ہوئے۔ وہ پیچھے سے پہاڑ کے پیچھے سے لشکر لے کے آئے، انہوں نے حملہ کر دیا درے سے نکل کے، اور مسلمانوں کے ہوش اڑ گئے کہ پیچھے سے اب یہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، اور مسلمان کافر بھی مڑ کے حملہ آور ہوئے۔ اور یہاں جو ہے یہ بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہوا، اور سیٹ بیک کس لیے ہوا اس کا تبصرہ آپ پڑھیں گے غزوہ احد میں۔ تو اب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور غزوہ احد ہمارے سامنے نہیں ہوتا، سمجھ آتی کچھ نہیں ہے، ہم ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ تبصرہ آپ پڑھیں، یہ اللہ کا تبصرہ ہے، اور اس شکست پر کیوں ہوئی اس کی وجوہات، اور آئندہ پھر مسلمانوں کو کبھی شکست نہیں، کیونکہ اس تبصرے میں سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے دے دیے۔ یہ تھا اختصار کے ساتھ غزوہ احد۔ اچھا، اس کے بعد اچھا میں سوری، یہ جو میں نے آپ نے لکھا ہے نا وہ 10,000 خندق میں تھا، کفار کا لشکر لکھیں احد میں کفار کا لشکر 3,000 تھا، 3,000 ان کے پاس اونٹ تھے، 200 گھوڑے تھے، اور ان کا سر جی نقصان 300 سر جی 300 اونٹ تھے۔ 300 سوری یا 300 بالکل ٹھیک کہا، جزاک اللہ۔ اور 200 گھوڑے تھے۔ ان کا نقصان کتنا ہوا؟ ان کے 30 آدمی قتل ہوئے۔ اب آئیے مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ 650 کل تھے، زیرہ پوش ان مسلمانوں کے 100 تھے اور کافروں کے 700 تھے، 700۔ اب آئیے نقصانات پر۔ مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہوئے اور 40 قیدی بنے۔ اس شکست کے باوجود، یہ ایک جزوی شکست تھی، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ وہ احد سے مدینہ تو ساتھ تھا، اگر یہ لشکر مدینے میں داخل ہو جاتا تو یہ تہس نہس ہو جاتی، لیکن خدا کا کرنا دیکھیں کہ ان کو یہ بات نہیں سنی اور یہ واپس چلے گئے۔ جب واپس گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت ہی زبردست چال چلی ہے۔ وہ کیا تھی؟ آپ نے کہا کہ ان کا ہم تعاقب کریں گے، تو مسلمانوں کو 70 ان کو چھوڑا شہیدوں کو، اور ایک مسلمانوں کا لشکر لے کے پیچھے چل پڑے۔ آگے جا کے کافروں کو بھی ہوش آئی کہ ہم نے تو بڑی غلطی کی ہے کہ ہم تو مدینہ میں جاتے تہس نہس کرتے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آ رہے ہیں تو ان کو ہمت نہیں ہوئی۔ یہ تھی کمال کی چال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ جنگ احد ہی تھی نا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے دندان تھے، مبارک شہید ہوئے، بالکل۔ اور اللہ نے بھی بہت تسلی دی تھی کہ میں نے آزمائش کے لیے رکھی ہے کہ جو آپ اب کا وہ آگے ساتھ سارا دینے پڑھیں، والے،
آپ اس کی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پڑھیں سمجھیں، اب سب چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا، اب یہ تھا غزوہ احد، اس کا تبصرہ دیکھیں کتنا لمبا تبصرہ ہے۔ آل عمران میں 121 سے لے کر 174 تک، 121 سے لے کر 174 آیت تک ترجمہ اس کا ساری تبصرہ ہے۔ کس کا تبصرہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اب آپ دیکھیں ان احکامات جو اس تبصرے میں آئے، مسلمانوں نے اپنی جنگی حکمت عملی اس پہ رکھی، پھر کبھی ایسی شکست نہیں ہوئی جیسی یہاں ہوئی ہے۔ تیسرا مشہور غزوہ، غزوات بہت ہیں، یہ آپ جو لکھے ہوئے ہیں نا یہ تو مشہور ہیں۔ غزوہ احزاب ہے، اور احزاب کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مسلمانوں کا، کافروں کا لشکر 10,000 تھا۔ یہ 10,000 کیسے بن گئے لشکر ان کا؟ اتنی بڑی تعداد کیسے بن گئی؟ سر یہ سب قبائل جمع ہو گئے تھے نا؟ ہاں، احزاب، یہ جنگ احزاب ہے، اور احزاب کا مطلب گروہ، تو سارے قبائلوں کو جمع کر کے قریش مکہ نے بھی اور یہودیوں نے بھی بڑی چالیں چلی، تو 10,000 کا لشکر لے کے آئے، اور مسلمانوں کا لشکر صرف 3,000 تھا، اور پورا مہینہ خندق کھود لی، اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدینے کے گرد خندق کھود لی، 1 مہینے تک انہوں نے محاصرہ رکھا، اور جب بھی خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتے مسلمان ان کو روک دیتے۔ تو اس طرح ان کے کچھ لوگ قتل ہوئے، اور صرف ایک صحابی سعد بن معاذ جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ 1 مہینے کے محاصرے کے بعد رات کو چلی آندھی، اور ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی دیگیں الٹ گئیں، اور یہ راتوں رات چھوڑ کے بھاگ گئے محاصرہ۔ اس جنگ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے تاریخی کلمات کہے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ سر میں بتاؤں؟ بتائیں نا۔ سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، ہم ان کے پیچھے جائیں گے۔ کیوں؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ ان کی طاقت ختم ہو گئی تھی سر، کیا ختم ہو گئی تھی؟ ان کی طاقت ختم ہو گئی تھی، وہ بکھر گئے تھے۔ سر ایک بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے کہ 1 ماہ کی مسافت سے دشمن کے دل پہ میرا روب ڈال دیا گیا ہے، تو وہ روب میں آ گئے تھے۔ نہیں، یہ پہلی بات زیادہ صحیح ہے، لیکن اس کو میں کریکٹ کر دوں۔ دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تھے، ان کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی تھی، ان کے پاس بصیرت تھی۔ جو بات وہ کہہ رہے تھے وہ کس وجہ سے کہہ رہے تھے؟ وہ اس وجہ سے کہہ رہے تھے کہ اب کافر کبھی بھی 30,000 کا لشکر جمع نہیں کر سکتے جو اس میں جمع کر کے لائے تھے غزوہ احزاب میں، اور ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ یہ مدینے پر حملہ آور ہو۔ یہ تھی وہ اصل بات۔ اب فرمایا ہم ان پر حملہ کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے بعد کافروں نے کبھی مدینے پر حملہ نہیں کیا۔ اس کا تبصرہ موجود ہے غزوہ احزاب کا، سورہ احزاب کی آیت 10 تا 27 میں آپ کے پاس لکھا ہوا موجود ہے۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں یہ ہوا ہے، تاریخیں لکھی ہوئی ہیں آپ کے پاس۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ہجری میں عمرے کا ارادہ فرمایا، ساتھ 1400 صحابہ تھے، احرام پہنے ہوئے تھے، جانور قربانی کے ان کے ساتھ تھے، کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن مکے کے کافروں نے روک لیا، اور حدیبیہ کے مقام پر یہ صلح ہوا، صلح نامہ طے ہوا۔ اس کی تفصیلات بہت ساری ہیں، موقع نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں، یہ انشاءاللہ بیان کریں گے جب تک سیرت کے مضامین بیان ہوں گے۔
تو اس میں سورہ فتح پر تبصرہ ہے. اب اگر یہ اس سارا معاملہ سامنے ہو تو پھر تبصرہ پڑھیں تو مزہ آ جاتا ہے. سورہ فتح کی آیت 1 تا 28 میں صلح حدیبیہ پر تبصرہ ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور غزوہ بڑا مشہور، اور وہ ہے یہودیوں کے حوالے سے. بنی نذیر ایک قبیلہ تھا، اور یہ آخری قبیلہ تھا. اس کو 6 ہجری میں اصل میں انہوں نے حرکت کیا کی تھی؟ انہوں نے حرکت یہ کی تھی کہ جنگ خندق میں انہوں نے کافروں کے ساتھ ساز باز کرنا چاہیے، سازش کرنا چاہیے کہ وہ باہر سے حملہ کریں، اندر سے وہ، تو اس طرح مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کر دیں گے. یہ پتہ چل گیا. اب اس کو یوں ہی ختم ہوا غزوہ خندق یا غزوہ احزاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا، اور یہ پھر مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، اور اس طرح یہودیوں کا انخلاء ہو گیا مدینہ منورہ سے. اس کا تبصرہ سورہ الحشر 59 پر ہے، نمبر پر ہے، اس کی آیت 2 تا 7 میں ہے. یہ آپ لوگ کیسے پڑھتے رہے ہیں بغیر اس کو پڑھے؟ دیکھیں نا، کچھ سمجھ نہیں آتا اگر آپ اس کے سامنے پورا یہ غزوہ بدر نہ ہو، پوری جنگ، اس کے وجوہات، اس کے نتائج، تو آپ کو غزوہ بدر کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ تبصرہ جو آل عمران میں بھی ہے اور انفال میں بھی ہے. بالکل جب تک ہمیں غزوہ احد، غزوہ احزاب، صلح حدیبیہ، غزوہ بنو نذیر، ان کی ساری تفصیلات سمجھ نہ ہو، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ سکتا یہ جو تبصرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے. صرف ثواب کے لیے پڑھنا کوئی تک ہے بھائی؟ اس میں تو بہت بڑی ہدایات ہے. آپ کے عسکری داداروں میں یہ پڑھائی جانے چاہیے. کیا ظلم ہے کہ ہم کافروں کے ٹیکٹکس تو پڑھاتے ہیں، لیکن یہ جو تبصرے ہیں، جو ربانی تبصرے ہیں، جو جہاد اور قتال کی عظمتیں جس میں بیان ہوئی ہیں، اس کے فائدے بیان ہوئے ہیں، اس کے وجوہات بیان ہوئی ہیں، کبھی سوچیں ذرا. سر پیچھے ساری یہودی لابی چل رہی ہے، وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کو جب یہ پڑھائی جائیں گی تو ان کے بچے جہاد کی طرف آ جائیں گے نا، یہ تو مقصد ہے ان کا کیا قصور ہے؟ قصور تو ہمارا ہے. آپ ہر بات پہ کہتے ہیں یہودی یہ چاہتے ہیں. بھائی اللہ کیا چاہتا ہے؟ ہم مومن کیا کہتا ہے؟ میرے اللہ جو چاہتے ہیں میں وہ کروں گا. دوسروں پہ مت جائیے، وہ کافر ہیں، وہ کریں گے. سر یہ بھی تو ہے نا کہ یہ ہمارے نصاب میں تھی سورہ انفال اور 9th-10th میں یہ انفال اور عذاب، لیکن اس طریقے سے پڑھائی نہیں گئی. استاد ہمارے ٹیچر بھی تو اس لیول کے نہیں ہیں، اس طریقے سے پڑھائی نہیں گئی. حالانکہ نصاب کے اندر یہ موجود تھی، اب شاید نہ ہو لیکن پہلے تھی. اب نکال دی گئی ہیں یہ نصاب سے، میٹرک اور انٹر دونوں کے اسلامیات سے. اس لیے کہ ہم نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کتابیں فری دیں گے، تو ہم مفت میں شراب پی رہے ہیں اور اللہ کے مجرم بن رہے ہیں. سر آپ کی آواز بہت ہی مدھم ہو گئی ہے، شاید مائک میں کوئی مسئلہ ہوگا. نہیں، آپ کے ہوگا مسئلہ، سب لوگوں کو ٹھیک آ رہی ہے. سر پہلی دفعہ جب آپ نے لیکچر آپ کا میں نے سنا تھا تو مجھے پتا چلا کہ یہودیوں کا کلا کما تینوں جنگوں کے بعد ہوا کیسے، تو میری انفارمیشن میں آپ کے لیکچر کے بعد بہت اضافہ ہوا تھا سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا، آپ دیکھیں یہ غزوہ بنی نذیر جو تھا، اب یہ سارے یہودی کہاں جمع ہو گئے؟ جو پہلے نکلے تھے جنگ بدر کے بعد پہلا قبیلہ کین کا نکلا تھا، پھر اس کے بعد نکلے، اور آخر میں یہ قبیلہ نکلا. تو یہ کہاں جمع ہو گئے تھے؟ خیبر کے پھر غزوہ خیبر آگے آ رہا ہے، جہاں پھر ان کو پھر آخری شکست ہوئی، اور یوں یہودیوں کے سازشوں کا قلعہ کما کر دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آج پھر وہ یہودی دنیا کو اپنی سازشوں کے ذریعے، خاص کر اسلام اور مسلمانوں کو
کیونکہ مسلمانوں نے قرآن چھوڑ دیا، مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ دیا، آج پھر ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہماری ذلت کی وجہ یہ ہے، جب ہم قرآن پہ چلے تو آپ دیکھیں کہ کس قدر طاقتور تھے وہ مدینے میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، کہنے لگے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بھئی، یہ انصار اور بلایا نہیں انہوں نے، اوس اور خزرج نے، انصار اوس اور خزرج سے تھے، یہ ہمارے مظاہرے ہیں، کیا کر لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، یہ ان کا خیال تھا۔ اور آج آپ دیکھیں بنی نذیر کے بعد یہ سارا مدینہ پاک ہو گیا۔ اس کے بعد 6 ہجری کو میں نے آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کیا وہ سن چکے ہیں آپ صلح حدیبیہ۔ اب 8 ہجری میں کیا ہوا کہ قریش مکہ کی بدبختی کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ہر قبیلہ آزاد تھا، چاہے تو معاہدہ کرے مسلمانوں سے، چاہے تو قریش مکہ سے ان کا ساتھی بن جائے۔ اب جب کوئی معاہدہ کر کے حلیف بن جاتا ہے تو پھر اس کی پروٹیکشن بھی آپ کے ذمہ ہوتی ہے۔ تو کچھ قبیلوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف بن گئے تھے، ان پر حملہ کیا قریش نے، اور ان کو جب انہوں نے پناہ لی کعبۃ اللہ میں، وہاں بھی ان کو نہیں چھوڑا، جبکہ وہاں تو آپ باپ کے قاتل کو بھی نہیں ہاتھ لگاتے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، اور آپ جو ہے مکہ پہ حملہ آور ہوئے، اور فتح مکہ پہ جو ہے وہ، اگر آپ کتنے لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ کا لشکر جو تھا وہ 10,000 تھا۔ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ کبھی سوچا آپ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے تو کیا حال تھا؟ بتائیں ذرا۔ چھپتے چھپاتے قتل کا منصوبہ ایگزیکیوٹ ہونے جا رہا تھا، وہاں سے نکلے اللہ کی تائید سے، راستے میں کھانا پورا نہیں تھا۔ ذرا پڑھیں تو صحیح واقعات۔ قرآن آپ بغیر سیرت کے پڑھتے ہیں، قرآن مزہ جب دیتا ہے جب آپ سیرت کو ساتھ پڑھیں۔ تو اب مکہ فتح ہو گیا، اور وہ جن لوگوں نے قتل کے منصوبے بنائے، جنہوں نے صحابہ صحابیات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ توڑے، وہ مجرم بن کے سامنے کھڑے تھے۔ کیا کہا رحمت اللہ عالمین نے؟ جاؤ آج تم آزاد ہو۔ کوئی کہہ سکتا ہے تاریخ کبھی ایسے واقعات پیش نہیں کر سکتی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار سے دین کو پھیلایا ہے، بڑی غلط بات کہتے ہیں، بڑا غلط الزام لگاتے ہیں۔ مکہ جب فتح ہو گیا، اب اسلام کے ڈنکے بج رہے تھے پورے عالم میں، ادھر خوف بڑھ رہا تھا دونوں بڑی طاقتوں کا کہ بھائی یہ تو کوئی بڑی آفت آ گئی ہے، بقول ان کے نعوذ باللہ، ان کے مدینے میں حکومت جو ہے مسلمانوں کی، روم کا بادشاہ بھی اور ایران کا بادشاہ بھی، جو دونوں طاقتیں فتح ہوئی ہیں۔ کس کے زمانے میں؟ کس کے زمانے میں؟ حضرت عمر حضرت عمر کی زمانے۔ عمر فاروق کے زمانے میں۔ تو فتح مکہ پر تبصرہ جو ہے وہ کس میں ہے؟ سورہ نصر میں۔ پڑھیں، سمجھیں بات کو۔ اور غزوہ تبوک جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پتہ ہے غزوہ تبوک میں کتنا لشکر لے کے جا رہے ہیں؟ جی 30,000۔ یہ کون ہے جو اتنا بڑا لشکر لے کے جا رہا ہے؟ یہ وہ ہستی ہے جو 8-9 سال پہلے مکہ سے حال میں نکلی کہ جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، کھانے پینے کو پاس کچھ تھا نہیں۔ 9 سالوں میں آپ دیکھیں کہ تبوک میں جا کے کس کو للکار رہے ہیں؟
روم کی سلطنت کے بادشاہ، ہیرکل، اور وہ مقابلے پہ نہیں آیا۔ بلا وہ مقابلے پہ کیوں نہیں آیا؟ آپ کا مطالعہ قرآن سیرت ہے ایسا؟ بتائیں۔ جی قرآن سر ان پہ روک پڑ گیا تھا، وہ گھبرا گئے تھے۔ روب نہیں پڑ گیا تھا، وہ سمجھ چکا تھا ہرکل جو بادشاہ تھا روم کا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، وہ پکا عیسائی تھا، اس کو پتہ تھا نبی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس نے کنفرم کیسے کیا؟ ابو سفیان جب پہنچا وہاں قافلہ لے کے تجارت کے لیے تو اس کو پکڑ کے لے گئے، کیونکہ اس نے کہا تھا آپ جو بھی آئے عرب سے میرے پاس لے کے آؤ۔ اس سے ڈائلاگ کر کے وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اس لیے وہ مقابلے پہ نہیں آیا۔ آپ پڑھیں بخاری میں اس کے ملاقات جو ہے ابو سفیان سے۔ قرآن اتنی بڑی رہنمائی ہے، چاہے وہ امن کا زمانہ ہو، جنگ کا زمانہ ہو، صلح کا زمانہ ہو، اللہ نے تو سب کچھ ہمیں بتا دیا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ کتنے بدبختی ہے کہ ہم اس کو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، اور ہم کہیں گے قیامت میں لے جائے گا قرآن ہمیں۔ قرآن اس کو لے کے جائے گا جو دنیا میں قرآن سے رہنمائی کے لیے ہے۔ تو یہ تھا اختصار کے ساتھ مدنی صورتوں میں غزوات پر تبصرہ، اور آپ کے پاس اب دونوں مکی اور مدنی صورتوں کے مرکزی مضامین پہ کمپریہنسو ہینڈ آؤٹ ہے۔ اب آپ کا ذمہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور اس طرح قرآن کی عظمتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ پھر آپ جب اس کو دیکھیں گے کہ یہ تو رہنمائی ہے فرد کے لیے، حکومتوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے، اور ہر زمانے میں ہر قسم کے حالات میں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سر یہ غزوہ تبوک کے بارے میں تھوڑا سا آپ ڈیٹیل بتائیں گے؟ تھوڑا سا ڈیٹیل کا کیا مطلب ہے؟ آپ مطلب تھوڑی سی کچھ باتیں سر بتا دیں۔ سب سے سر جی پہلے ہوم ورک دے دیں پلیز، ہوم ورک دے دیں، غزوہ تبوک ہم کل پڑھ کر آئیں گے۔ اب دیکھیں، اب میں آپ کو اپنا پروگرام بتا دوں کہ آپ سب موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو ہی شروع ہونا ربیع الاول تو ہم سیرت پہ پڑھیں، تاکہ قرآن اور سیرت کا تعلق بہت آپ کو اچھا طرح سمجھ آئے گا۔ اور اسی لیکچر میں ہم کوئی وہ 15 تک لیکچر ہوں گے سیرت پہ، بڑے بنیاد سے شروع کر کے انشاءاللہ۔ اور آپ کو ہینڈ آؤٹ ایک دن پہلے مل جایا کرے گا، آپ اس کو پڑھ کے اگلے دن آپ شریک ہو جایا کریں گے۔ جی سر جزاک اللہ، یہ بہت ضروری ہے، آپ کیونکہ ربیع الاول میں آگے کے درس ہوتے ہیں، اس میں ہمیں بہت ساری جو ہے وہ مدد ملے گی۔ جی اچھا، اب آپ ایک مجھے یہ مت لکھیں گے، یہ مجھے میرا نمبر ہے، میں نے آپ کو بتایا میں نمبر آپ کے پاس ہے، اس پہ مجھے بھیجیں کہ مجھے نہیں ملا، میں ابھی بھیج دوں گا۔ اپنا نمبر بھیجیں گے، میں آپ کے نمبر پہ واٹس ایپ نمبر ہو اس پہ آپ کا میں بھیج دوں گا ہینڈ آؤٹ دونوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے سر۔ کوئی سوال، کوئی کامنٹ نہیں ہے تو پھر ہم ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر سر۔